अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मुहतरम सामीन, जैसा कि हमारा उन्वान आपने पढ़ा होगा कि शिया मज़हब में जुल्जनाह का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपने देखा होगा उमूमन ये जो मुहर्रम के अयाम शुरू होते हैं, चहलम तक, शिया मज़हब में चहलम तक आपको शियों के जुलूसों के अंदर और इसी तरीके से इनके मुख्तलिफ मजलिसों में आपको जुल्जना नज़र आएगी, जुल्जना नज़र आएगी, ठीक है ना। जो एक घोड़ा होता है जिसको ये जुल्जना कहते हैं। और आज के लोगों का कहना ये होता है कि जी ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करबला के अंदर सवारी थी। आज के लोगों का ये कहना होता है, जबकि मैं आपके सामने हवाले रखूँगा कि इनके उलमा ने इस चीज़ का इनकार किया है, बल्कि इनकी मोतबर किताबों के अंदर ये बात मिलती है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सवारी थी वो ऊँट थे, ऊँट, ठीक है ना। वहाँ जुल्जना नामी घोड़े का तस्करा नहीं मिलता, ये इनके उलमा ने लिखा है। फिर जुल्जना के हवाले से दूसरी बात कि मैं सुन्नी और शिया मज़हब के नौजवानों से, अवाम से ये बात कहता हूँ कि देखें आप जुल्जना के साथ किस तरीके की अक़ीदत शिया मज़हब अपनाता है, किस तरीके की अक़ीदत शिया मज़हब अपनाता है और किस तरह का अक़ीदा बनाया हुआ है शियों ने जुल्जना के साथ। सही है ना, किस तरह का नज़रिया बनाया हुआ है शियों ने जुल्जना के साथ। और ये जुल्जना बकौल इन लोगों के यदि शबी है उस जुल्जना की जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी, बकौल आज के शिया लोगों के, शिया अवाम के, ठीक है ना। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि भाई तालीमात अहले बैत हुज्जत है, ठीक है। तालीमात अहले बैत हुज्जत है ना, तालीमात अहले बैत दीन का हिस्सा है ना, और तालीमात अहले बैत कुरान और सुन्नत के अलावा तो और चीज़ का नाम नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रा सबूत दिया जाए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात से, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से, या इनके बाद जो दीगर आइम्मा आए उनकी तालीमात से, कि उन्होंने ये कहा हो अपने शियों को कि भाई हज़रत हुसैन के पास जुल्जना थी, उसकी शबी बनाया करो, उसको मुहर्रम के अंदर इस तरीके से अपने जुलूसों में निकाला करो और अपने घरों के अंदर ढोल और शहनाइयों के साथ उसको बुलाया करो और उसके साथ इस तरह की अकीदत रखा करो, या उसके सामने झुका करो, या उसके सामने खड़े होकर अपनी मन्नतें हाजतें मांगा करो। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हो, आप पेश करें। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह किया हो, आप पेश करें। अहले बैत की ये तालीम रही हो, आप पेश करें सही सुन्नत के साथ। और अगर आप इस चीज़ को साबित करने से आजिज़ हैं, इस चीज़ को साबित करने से आजिज़ हैं, तो खुदारा समझें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, समझें कि ये जो कुछ किया जा रहा है शिया मज़हब के अंदर, ये तालीमात अहले बैत नहीं, ये तालीमात अहले बैत नहीं, और ना ही इसका कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक है, ना ही इसका कुरान और सुन्नत के साथ ताल्लुक है। अगर इस तरीके से सवारियों की शबीहात बनाई जाएं और उनको जुलूसों के अंदर निकाला जाए, उनकी ताज़ीमात की जाएं, उनके साथ अकीदत को रखा जाए, नज़रियात को जो है उनके साथ मुंसलिक किया जाए, उनसे मन्नतें हाजतें मांगी जाएं, ठीक है ना। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी सवारियाँ थी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी सवारियाँ थी, खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारियाँ थी। तो फिर
کیا ان کے ساتھ بھی وہی عقیدت رکھی جائے؟ ان کی بھی شبیہات نکالی جائیں کہ حضرت علی نے اس طرح کیا، حضرت حسن نے اس طرح کیا؟ یہ تعلیمات اہل بیت نہیں، یہ قرآن و سنت والا نظریہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم بات سمجھانا چاہ رہے ہیں شیعہ نوجوانوں کو بھی، اور سنی نوجوانوں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ شیعہ مذہب میں ہوتا ہے، شیعہ عوام کرتی ہے اہل بیت کی محبت کے نام پر، اور محبت کے پیمانے ان کے اپنے ہیں، محبت کے پیمانے ان کے اپنے ہیں، ان کے یہ پیمانے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتے ہیں، تعلیمات اہل بیت سے نہیں ملتے، قرآن و سنت سے نہیں ملتے۔ تو جب یہ پیمانے ملتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کس طریقے سے محب ہوں گے اہل بیت کے؟ یہ ہم بات سنی نوجوانوں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سامعین، میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں ذوالجناح کے ساتھ شیعہ عوام کی جو عقیدت ہے وہ عقیدت رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ حدیث ثقلین کے اندر جو ثقل اکبر ہے یعنی قرآن، اس کی تعلیمات آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں کیا عقیدہ سکھلایا ہے، اور شیعہ مذہب کے اندر کیا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سامعین، یہ ایک کتاب ہے، یہ میں اس کو بڑا کر دوں، تذکرۃ الاطہار، ٹھیک ہے، علیہم السلام، ان کے ائمہ کے حالات زندگی پر یہ کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ علامہ ان کے شیخ مفید، اور اس کا ترجمہ ان کے شیعہ عالم نے کیا ہے، صفدر حسین نجبی خان۔ اب اس کتاب کے اندر دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں۔ سفر امام حسین مکے سے عراق، ٹھیک ہے نا، مکے سے عراق جو سفر کیا ہے، اس میں دیکھیں اس میں کہیں ذوالجناح کا ذکر نہیں ہے، کہیں ذوالجناح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا ذکر ہے کہ جب حضرت حسین بن علی وہ تلواروں اور ڈھالوں کے ساتھ مکے سے خارج ہو رہے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کس کی ہے، یہ اونٹوں کی قطار کس کی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہاں اونٹوں کا ذکر ہے، اونٹوں کا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں، ذوالجناح کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، یہ دیکھ لیجئے، یہ جلاء العیون ہے، ان کے مذہب کی معتبر کتاب، اور یہ باقر مجلسی ہیں اس کے مصنف، اور انہی کا ترجمہ ہے۔ اس کے اندر یہ میں نے شاید حوالہ نہیں لگایا لیکن آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے اندر یہ دیکھ لیجیے، یہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، وہ جب حضرت حسین کو روک رہے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو اس میں ہے کہ جب یہ خبر محمد بن حنفیہ کو پہنچی، ٹھیک ہے، بے تابہ نہ آئے اور مہارے ناقہ اٹھنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برادر بزرگ سے لپٹ گئے، برادر بزرگ سے لپٹ گئے اور کہا اے برادر آپ نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ دیکھیے ناقہ، تو حضرت حسین تو بقول ان کے کسی ذوالجناح پر نہیں بلکہ اونٹنی پر سوار تھے۔ پھر اسی طریقے سے آگے وہی اس میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن شاید میں نے نشان نہیں لگایا، بہرحال یہ ناقہ کا ذکر اوپر آ گیا۔ تو یہ دو کتابیں آپ دیکھ لیں، اس کے اندر ذوالجناح کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ہے ذبح عظیم، یہ بھی شیعہ حضرات کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے مصنف لکھتے ہیں کہ مگر صاحب ناسخ التواریخ کی خاص تحقیق یہ ہے، یہ ناسخ التواریخ بھی شیعہ حضرات کی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی خاص تحقیق یہ ہے کہ ذوالجناح نامی گھوڑا جناب امام حسین علیہ السلام کی
سواری میں اس وقت نہ تھا، اور یہ خلاف مشہور ہے، یہ بات جو ہے وہ خلاف مشہور ہے کہ اس وقت نہیں تھا، یہ گھوڑا تھا ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواریوں میں ذوالجناح نامی یہ ذیب عظیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے علماء نے یہ باتیں لکھی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائے گی یہ باتیں، مثال کے طور پہ یہ مناقب علی ابی طالب کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جب کربلا کے اندر پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ بھئی یہ جگہ جو ہے وہ ہماری اونٹنیوں کی، ہماری سواریوں کی جگہ ہے اور ہمارے ساتھیوں کا مقتل ہے۔ اس طرح کی بات حضرت حسین نے فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مناقب علی ابی طالب میں بھی ہے، کشف الغمہ کے اندر بھی ہے، بحار الانوار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، منتهى الاعمال کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ذوالجناح کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک چیز تو یہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ ذوالجناح کے ساتھ جو انہوں نے عقیدت رکھی ہوئی ہے، انہوں نے جو شبیہ بنا کر جو عقیدت رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اچھا یہ ایک اور کتاب بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی شیعہ حضرات کی ہے، مدینے سے شام تک، صحیح ہے۔ اس میں دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذوالجناح نامی گھوڑا تھا، مجھے کسی تاریخ میں ذوالجناح نامی گھوڑے کا ذکر دکھائی نہیں دیا، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہمیں نہیں ملا بھائی، بقول آپ کے اس مصنف کی یہ بات کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ کچھ ویڈیوز رکھ دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجیے، یہ ذرا سن لیجیے آپ۔ اس کی آواز میں دیکھو، ہاں آواز تیز کر دیتے کہ جو ہم سلجنا بناتے ہیں، جو ہم سلجنا بناتے ہیں، جو سلجنا کی شکل ہوتی ہے، سب سے بڑی بات ہے اس پہ ایک سید بھی سوار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا سامعین، سنا، اس پہ ایک سید بھی سوار نہیں ہو سکتا، آگے میں دکھاؤں گا کیا ہے کیا نہیں اس کی حقیقت۔ ایک سید بھی اس پہ سوار نہیں ہو سکتا، اس پہ سواری جو ہے آپ سمجھ لیں کہ حسین کے علاوہ سواری ہی نہیں ہے۔ کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری بچیے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب یہ کوئی دعا مانگتی ہے زلجنا کے سامنے، تو وہ زلجنا کے سامنے مخاطب نہیں ہوتی، وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس پہ مولا سوار ہے۔ سن لیا سامعین، یہ جو شیعہ عورتیں، شیعہ بہنیں، شیعہ ماہیں اس ذوالجناح کے سامنے کھڑی ہو کر دعائیں مانگتی ہیں تو ان کا کانسیپٹ بقول اس شیعہ کے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ مولا سوار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوار ہیں، معذرت سنیں۔ تو وہ کیسے بولتی ہے، اے مولا حسین، اے تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہے، اے حسین تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہے، اگر میری بیٹی کی اگلے سال شادی نہ ہوگی تو میں نے نہیں آنا، میرا بچہ پڑھنے کے لیے ہے، بے روزگار ہے، اس کو روزگار نہ ملا تو میں نے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ وہ حسین سے باتیں کرتی ہیں، کانسیپٹ یہ ہے کہ حسین کے زلجنا پہ شبیہ ہے، ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شبیہ ہے اس پر بقول ان کے، اور اس کو یہ لے کر روڈوں پر، چوکوں چوراہوں پر اور اپنے گھروں پر بلاتے ہیں اور پھر ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عزت اور احترام ہے۔ مزید دیکھیے سامعین۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ اس کا جو منہ ہے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور بہت سارے بیمار ہوتے ہیں وہ شفا کی نسبت سے پیتے ہیں، ایسی بھی کوئی روایات ہیں؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس ذوالجناح نامی گھوڑے کا منہ پانیوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے شفا ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایسا ہی ہے۔ پہلے والی کلپ کے اندر آپ نے سنا کہ حضرت حسین کی شبیہ وہاں پر اور ان سے مانگا جا رہا ہے، اس والی کلپ کے اندر کہتے ہیں کہ ذوالجناح جو ہے نا وہ بھی شفا دیتی ہے، وہ جو گھوڑا ہے جو شبیہ ہے وہ بھی شفا دیتی ہے۔ اب وہ سنیے گا مزید آگے۔ جو پانی ہوتا ہے نا اس کو پیا جاتا ہے تو وہ اپنی شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی بیماریوں کے لیے، جہاں پہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی، پھر ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کا جو پانی ہوتا ہے نا بچا ہوا پی لیں تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سامع، یہ ذوالجناح کے ساتھ ان کی عقیدت ہے۔ مزید دیکھیے یہ آپ، یہ ان کی امام بارگاہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی امام بارگاہ ہے، وہاں پر یہ ذوالجناح کو لا رہے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ کیا کرتے ہیں۔
یہ دیکھیے، یہ دیکھیے سجدہ کر رہے ہیں، کسے سجدہ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ یہ تعلیمات اہل بیت ہے؟ یہ علم لگا ہوا ہے، یہ نہیں کا امام بارہ ہے، امام بگار اسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اور یہ ڈھول اور شہنائیاں بھی ساتھ ہیں، یہ ڈھول اور شہنائیاں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ساتھ ہوتی ہے، ڈھول اور شہنائیاں، غم میں بھی ان کے ڈھول شہنائیاں۔ تو پچھلی دفعہ ایک بندہ آیا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا ڈھول شہنائیاں۔ اچھا یہ گھروں پر بھی اسی طریقے سے بلواتے ہیں، سامنے گھروں پر بھی اسی طریقے سے بلواتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ کہاں لے کر، یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے، اور یہ ان کی ذوالجناح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے یہ۔ اور پھر چلیں ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا یہ ہمیں شیعہ احباب بتائیں گے کیا ہے؟ ہم جو سمجھیں وہ یہی سمجھیں کہ یہ اس بندے کو ذوالجناح بنایا جا رہا ہے، اس بندے کو ذوالجناح بنایا جا رہا ہے۔ اگر ذوالجناح اویلیبل نہیں ہے تو بہرحال آپ دیکھیے، پھر ہمیں کوئی شیعہ بتائے، ہماری رہنمائی کرے گی کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے وہی ڈھول شہنائیاں، اور پیچھے یا حسین کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں یہ سیدھی سی بات کرتا ہوں شیعہ عوام سے کہ بھائی یہ کیا تعلیمات اہل بیت ہے؟ یہ تعلیمات اہل بیت ہے؟ آپ حاجتیں مانگ رہے ہیں، آپ منتیں مانگ رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ثقل اکبر کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ثقل اکبر جس کو پکڑنے کا، جس کو جو ہے وہ جس کی تعلیمات کو لینے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ گئے تھے حدیث ثقلین میں، دو چیزیں ہیں نا، ثقل اکبر کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے قرآن کی طرف آئیے آپ۔ یہ دیکھیے، ایک منٹ، یہ دیکھیے، یہ سورۃ الجن ہے، اس میں یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی جی آپ کہیں، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یا میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ ادعو پکارنے کو انہوں نے ترجمہ کیا عبادت کا، ٹھیک ہے نا، پکارنا، ادعو ویسے ادعو کا معنی پکارنا۔ یہ ایک آیت نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ مزید دیکھیے، یہ سورۃ النحل اور یہ آیت نمبر 20، یہ آپ خود جا کر دیکھیے، یہ آپ خود جا کر دیکھیے، کسی مولوی کو چھوڑ دیجئے، کسی ذاکر کو چھوڑ دیجئے، کسی شیعہ عالم کو چھوڑ دیجئے، بھائی حدیث ثقلین کے مطابق ثقل اکبر قرآن اٹھائیے اور دیکھیے کیا تعلیم ہے، اور پھر یہ شیعہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں، اس کو قرآن سے میچ کر کے دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور شیعہ نظریہ کیا کہتا ہے۔ والذین، اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، وهم یخلقون، بلکہ وہ تو خود بنائے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو پکارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سنیے، میں آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں، یہ سورہ نمل ہے، اس میں دیکھ لیجیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتے ہیں کون ہے بھائی، کون ہے بھلا، کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے
کون قبول کرتا ہے بے قرار کی، مضطر پریشان حال کی، اذا دعاہ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اور کون ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، ویجعلکم خلفاء الارض اور کون ہے تم کو زمین کا جانشین بنانے والا، اِلٰہٌ مع اللہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ کوئی اور نہیں اللہ کے، قلیلا ما تذکرون تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بھئی اللہ کی ذات ہے مستر یعنی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والی، ٹھیک ہے نا، تکلیف کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ہمیں قرآن سے تعلیم مل گئی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھتے جائیے آپ، یہ سورۃ الاعراف ہے اور یہ اس کی آیت نمبر دیکھ لیجئے 197 ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، والذین تدعون من دونہ اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ خدا کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم نہیں طاقت رکھتے وہ تمہارے مدد کی، نہیں طاقت رکھتے وہ تمہاری مدد کی، نصرکم ولا انفسہم ینصرون اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو مزید، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ انعام ہے، سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر ہے 71۔ اس میں دیکھیے، قل یعنی اے نبی جی آپ کہہ دیجیے، اندعو من دون اللہ کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں، ما لا ینفعنا ولا یضرنا جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، یعنی جو نہ ہمارے نفع کا مالک جو نہ ہمارے نقصان کا مالک، صحیح ہے۔ اللہ ہی کی تو ذات ہے نفع نقصان کی مالک، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ مزید دیکھیے، ایک منٹ، یہ آیت تو میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، یہ سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اور واقع میں تو نصرت یعنی مدد اور غلبہ صرف اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے بھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے مدد نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، یہی دیکھ لیجئے، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214، اس میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم کہ تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم کہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والوں پر آئے، ٹھیک ہے نا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا کہ ان پر یعنی مخالفین کے سبب ایسی ایسی تنگیاں اور سختیاں واقع ہوئی، وزلزلوا اور مصائب رہے ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئی، یعنی وہ جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ یہاں تک کہ کہا رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، رسول کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ اور رسول اور جو بھی ایمان لائے، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یقول للرسول والذین آمنوا رسول بھی اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ بھی اللہ سے مدد۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تعلیمات ہے قرآن کی، ثقل اکبر کی، کہ اللہ کا رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، اہل بیت اللہ سے مدد مانگتے تھے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جی من دون اللہ میں مراد کچھ اور یا کچھ اس طرح ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں ایک بات واضح کر دوں، یہ آیت دیکھ لیجیے،
اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، یہ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 194، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، من دون اللہ، عباد امثالکم، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، وہ تمہاری طرح کے ہی بندے، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری طرح کے ہی بندے۔ فادعوہ فلیستجیبوا لکم، اچھا تم ان کو پکارا، تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ لکم ان کنتم صادقین، وہ تم کو جواب دے، ٹھیک ہے نا، وہ تم کو جواب دے۔ تو اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی بندے ہی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، جیسا کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورہ مومنون ہے اور اس کی آیت 88 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ ان سے یہ بھی کہیں اچھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں، وہو یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے، سیقولون للہ، تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات، اور حقیقت بھی یہی ہے جو اللہ نے بات بیان فرمائی قرآن۔ تو یہ آیت دیکھ لیجئے قرآن کی کیا تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ سورۃ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 25، اس میں اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، تم کو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ دیا، یعنی تمہاری مدد کی، نصرکم اللہ، اللہ نے مدد کی تمہاری، کن کی، صحابہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ نے مدد کی، تو مدد کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور ان جنگوں میں حضرت علی بھی شامل تھے، ٹھیک ہے نا، ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، یعنی تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بدر میں کیا تھا صحابہ کے پاس، کیا تھا صحابہ کے پاس، 313، اور ادھر 1000 کا لشکر، 1000 سے جتنا یا اس سے تقریباً زیادہ، ایسے کچھ افراد جو اسلحے سے لیس ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں مدد کرنے والی ذات کس کی تھی، اللہ کی تھی۔ ان کے پاس اسباب بھی نہیں، لیکن مدد اللہ نے کی، اللہ نے کامیاب بھی عطا فرمایا۔ تو مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے بھائی، اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ سے مانگا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جائے گا۔ اسی طرح یہ نہج البلاغہ کے میں کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھوں، ٹھیک ہے نا، شیعہ احباب کے لیے بھی کہ حضرت علی کی کیا تعلیم رہی ہے، خطبہ نمبر 34 ہے یہ، آپ یہ دیکھ لیجیے۔ حضرت علی یہ تعلیم دیا کرتے تھے، یہ تعلیم میرے خیال میں محمد بن ابی بکر کے نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا تعلیم دیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ تمہاری مہمات میں کفایت کرے گا اور ہاں یہ دیکھو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد مانگو، زیادہ سے زیادہ کس سے مدد مانگو بھائی، اللہ سے مانگو۔ کون فرما رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اہل بیت کی تو یہ تعلیم ہے، وہی تعلیم جو قرآن نے بتلائی، وہی تعلیم اہل بیت کی بھی، ظاہر ہے اہل بیت کی وہی تعلیم ہوگی نا جو قرآن کی تعلیم ہے، جو نبی کی تعلیم ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہاری مہمات میں کفایت کرے گا اور مصیبتوں میں تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہی ہے مصیبتوں میں مدد کرنے والا، مہمات پریشانیوں میں کفایت کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجیے نہج البلاغہ، یہ خطبہ نمبر 131 اور 132، اس میں دیکھیے میرے اور تمہارے، حضرت علی فرماتے ہیں میرے اور تمہاری نفسوں کے مقابلے میں اللہ ہی مددگار ہے، پوری ترجمہ بھی شیعوں کا ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خود اپنے آپ کو محتاج بتلا کر مددگار اللہ کو بتا رہے ہیں، مددگار اللہ کو بتلا رہے ہیں کہ میرا مددگار بھی اللہ ہی ہے، تمہارا مددگار بھی اللہ ہے۔ حضرت علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔
حضرت علی بھی اللہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھ لیجیے، اللہ نے دین والوں کی حدود کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے ذمہ لیا ہے، وہی خدا زندہ ہے، غیر فانی ہے، جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ وہی قرآن والی بات حضرت علی فرماتے کہ بھائی کچھ بھی نہیں تھا، کافروں کے مقابلے میں بے سر و سامان تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ یہی بات قرآن میں آپ کو دکھی، یہی بات آپ کو قرآن میں دکھی۔ تو تعلیمات اہل بیت وہی ہے بھائی جو قرآن کی تعلیم، جو قرآن کی تعلیم ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی تعلیم نہیں ہے اہل بیت کی۔ پھر اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں ایک اور جگہ دیکھ لیجیے، یہ مختلف جگہوں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی بات کی۔ حضرت علی توحید کے قائل تھے، اور یقین رکھنا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن حنفیہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، جنگ کے دوران، جنگ کے لیے جب جا رہے ہیں تو ان کو فرماتے ہیں، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے بھائی، خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں، اللہ سے مدد مانگو۔ علی کی تو یہ تعلیم ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے مختصر سامعین آپ کے سامنے رکھا کہ تعلیمات اہل بیت کیا تھی، ٹھیک ہے نا، تعلیمات اہل بیت کیا تھی، اور آج اہل بیت کی محبت کے نام پر ذوالجناح کے ساتھ جو عقیدت قائم کی گئی ہے، جو نظریہ قائم کیا گیا ہے، اور جو ان سے منتیں مانگی جا رہی ہیں، ان کے سامنے جھکا جا رہا ہے، یہ نہ ثقل اکبر کی تعلیم ہے، نہ ثقل اصغر کی تعلیم ہے، نہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ اہل بیت کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بیت کی تعلیم ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ خدا را شیعہ نوجوان ہوں یا سنی نوجوان ہوں، دونوں اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جو آج کچھ شیعہ عوام کر رہی ہے وہ اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے۔